नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 21 जनवरी की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना नेटवर्क हॉस्पिटल एसोसिएशन तनहा के मेंबर अस्पतालों ने जिसने 10 जनवरी को ज़ेर इल्तवा मेडिकल बिलों पर तमाम आरोग्यश्री सेहत की देखभाल की खिदमात को मुअत्तल कर दिया था, ने पीर को अपना एहतजाज ख़त्म कर दिया और इत्तफादा कुन्नगान को तमाम तिब्बी खिदमात की बहाली का ऐलान किया। वज़ीर सेहत दामोदर नरसिम्हा, जिन्होंने पीर के रोज़ तनहा के अरकान के साथ बातचीत की, ने वादा किया कि वह आरोग्यश्री नेटवर्क के अस्पतालों के साथ मिलकर काम करेंगे और उनके कई बकाया मसाइल को हल करेंगे, बशमूल मफाहमतनामों को दोबारा तरतीब देना, आरोग्यश्री की शरहों पर नज़रसानी करना और ज़ेर इल्तवा तिब्बी बिलों की अदायगी शामिल है। आईन हिंद की 75 साल की तकमील के पूर्व मसरत मौके पर तेलंगाना जागृति स्टूडेंट फेडरेशन के ज़ेर-ए-तमाम 26 जनवरी को हैदराबाद के तेलंगाना सरस्वथा परिषद में एक सेमिनार का इनेकाद अमल में आएगा। सेमिनार में सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल BRS कलवाकुंटला कविता कलीदी खुतबा देंगी। इस सेमिनार के इनेकाद का मंशा व मकसद आइन का निफाज, चैलेंजेस और मौजूदा दौर में इसकी अहमियत व अफादियत पर बामाने मकालिमों को फ़रोग़ देना है। सेमिनार में मुख्तलिफ शोबे-जात से ताल्लुक़ रखने वाले रिसर्च स्कॉलर्स, कायदीन और तलबा शिरकत करेंगे। इनकम टैक्स IT हुकाम की टीमों ने मंगल 21 जनवरी को हैदराबाद के जुबली हिल्स में प्रोड्यूसर दिल राजू की रिहायशगाह पर छापा मारा। राजू तेलंगाना फिल्म फेडरेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी है। दिल राजू, जिनका असल नाम P वेंकटरामन है, मुतअद्दिद कारोबारों में है, जबकि अहम कारोबार फिल्म प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन है। उन्होंने रियल एस्टेट में भी कदम रखा। इत्तलात के मुताबिक IT टीमों ने प्रोड्यूसर के दफातर, उनके रिश्तेदारों की रिहायशगाहों पर छापे मारे। IT के छापों की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना के अहदेदारों ने दवाइयों की गैरकानूनी ज़ख़ीराअंदोज़ी और फ़रोग़ से मुताल्लिक़ा मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते APHB कॉलोनी हनमकुंडे में वाक़ हेल्पिंग हैंड सोसाइटी डी एडिक्शन ट्रीटमेंट मरकज़ पर छापा मारा। ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के DG VB कमलासन रेड्डी ने कहा कि यह हाथे बग़ैर किसी दुरुस्त ड्रग लाइसेंस के गैरकानूनी तौर पर काम कर रहे थे। छापे के दौरान DC अफसरान को फ़रोख्त के लिए भारी मकदार में अद्वियात के गैर मजाज ज़ख़ीरे का पता चला। 40 अक़साम की दवाएँ इहाते में फ़रोख्त के लिए रखी हुई पाई गई। DC हुकाम ने मजमूई तौर पर करोड़ों रुपए का स्टॉक कब्जे में ले लिया। अफसर ने बताया कि छापे के दौरान हेल्पिंग हैंड सोसाइटी डी एडिक्शन ट्रीटमेंट कम रिहेबिलिटेशन सेंटर के डायरेक्टर पुट्टाव रामुलू के कब्जे से 4,01,000 रुपये बरामद हुए। गुज़िश्ता 10 सालों में हैदराबाद एरोस्पेस और दिफाई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए पसंदीदा मकाम के तौर पर उभरा और रुझान के बिल्कुल बरअक्स हैदराबाद को एयरबस ने अपने H125 हेलीकॉप्टर प्रोडक्शन यूनिट के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए 4 शहरों में शामिल नहीं किया। एयरबस ने मुतविज़ा प्रोडक्शन यूनिट के लिए उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को शॉर्ट लिस्ट किया है। ये यूनिट टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड TASL के साथ शराकतदारी में तजवीज़ किया जा रहा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक साइट्स का हतमी जायजा पहले से ही जारी है। हदबंदी के बाद हैदराबाद शहर में असम्बली हलकों की तादाद में इजाफे का इम्कान है। 2025 की मरदमशुमारी के बाद हदबंदी का इम्कान है। हलकों की तादाद में इजाफे का ताल्लुक 2025 की मुजव्वज़ा मरदमशुमारी के एदाद शुमार से है। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 की दफ़ा 26 में तेलंगाना में असम्बली हलकों की तादाद 119 से बढ़कर 153 होने का जिक्र किया गया। हदबंदी के अमल के बाद इसके नाफिजुल अमल होने का इम्कान है। हदबंदी का अमल जो मसावी नुमाइंदगी को यकीनी बनाने के लिए इंतखाबी हलकों की हदूद को दोबारा तरतीब देता है, हैदराबाद लोकसभा हल्के के इलाके पर भी असरअंदाज होने का इम्कान है। तेलंगाना सरपंच एसोसिएशन ने एक बार फिर रियासती हुकूमत से मुतालिबा किया है कि वह सरपंच के तमाम ज़ेर इल्तवा बिलों को क्लियर करे और फिर ग्राम पंचायत इंतखाबात कराए जाए। साबिक सरपंच अपने मुतालिका पंचायत हदूद में 2019 से 2024 के दौरान मुख्तलिफ तरक्याती कामों के ज़ेर इल्तवा बिलों को क्लियर करने की अपील कर रहे हैं। सरपंचों की एसोसिएशन ने यह भी धमकी दी कि अगर रियासती हुकूमत बिलों की मंजूरी के बगैर पंचायती इंतखाबात कराती है तो साबिक सरपंच इंतखाबात का बाइकाट करेंगे। निजामाबाद जिले के गंधारी मंडल के चिटमल टांडा में गांव वालों ने सालाना संक्रांति त्यौहार के बाद लशा मम्मा मंदिर में चढ़ावे में 500 रुपए के जाली नोट दरियाफ्त किए। जाली करेंसी मंदिर की हुंडी से जमा किए गए नोटों के बंडलों में पाई गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी कुल कीमत 1 करोड़ रुपये बताई गई। मंदिर कमेटी जो गाँव वालों को कम शरह सूद पर कर्ज देती है, इस वक्त चौकस हो गई जब कर्ज लेने वालों ने बंडलों में 3 से 4 नोट जाली पाए। उन्होंने फौरी तौर पर कमेटी को इस मामले की इत्तला दी, जिसने पुलिस को इत्तला दी। जाली नोटों की दरियाफ्त ने गाँव वालों और हुकाम में तशवीश पैदा कर दी है। गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात के मुताबिक कई अफराद को पूछगिछ के लिए हिरासत में ले लिया गया।
حیدرآباد کے بولارا میں سلیکر فارماسیوٹیکل لمیٹڈ میں دھماکے کے بعد مختلف ریاستوں سے تعلق رکھنے والے 7 تارکین وطن مزدور زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ رات تقریباً 10 بجے پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق زخمیوں کی شناخت راجیش ایشورا چندر اور گریا پسفراج سندر سنگھ، چاند پرتاپ، شیخ انور اور نیلیش سنگھ کے طور پر ہوئی ہے۔ دھماکے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ زخمیوں کو حیدرآباد کے ایک اسپتال میں منتقل کر دیا گیا اور ان کا علاج جاری ہے۔ حیدرآباد سے راجستھان جانے والی ایک لاری پیر کی صبح ریاست تلنگانہ کے سنگاریڈی ضلع کے اندول تعلقے کے سنگو پیٹ مضافات میں ناندیڑ اکولا قومی شاہراہ پر واقع ایک پل سے نیچے سروس روڈ پر گر پڑی۔ حادثے کے دوران لاری کے ٹائر پل پر پھنس گئے جبکہ لاری کا کیبن اور پچھلا حصہ 24 فٹ نیچے سروس روڈ پر جا گرا۔ ڈرائیور شکیل حسین کیبن میں پھنس کر 3 گھنٹے تک شدید مشکلات کا سامنا کرتے رہے۔ پولیس نے کرین کی مدد سے انہیں نکال کر جوگی پیٹ کے سرکاری اسپتال منتقل کیا۔ کلینر کو معمولی چوٹیں آئیں۔ اس حادثے کی وجہ سے کئی گھنٹوں تک ٹریفک کی آمد و رفت متاثر ہوئی۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو سوئٹزرلینڈ کے ڈاووس میں ورلڈ اکنامک فورم کے اپنے دورے کے دوسرے دن 15 میٹنگیں کرنے والے ہیں۔ حکام نے منگل کو یہ بات بتائی۔ ایک سرکاری پریس ریلیز کے مطابق اعلیٰ عالمی کمپنیوں کے ایگزیکٹوز کے ساتھ ملاقاتوں کے علاوہ وزیر اعلیٰ گرین ہائیڈروجن، گرین مینوفیکچرنگ، اگلے پیٹروکیمیکل ہب اور توانائی کی ترسیل اور بلو اکنامی سے متعلق گول میز کانفرنسوں میں بھی شرکت کرنے والے ہیں۔ اتر پردیش کے ایٹانگر میں 8 سالہ لڑکا آریان کھیلتے ہوئے دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے فوت ہو گیا۔ کھیل کے دوران جب ایک 6 سالہ لڑکی نے اسے ڈرانے کے لیے کمرہ بند کر کے زور سے آوازیں نکالی تو لڑکا اچانک گر پڑا۔ خاندان کے افراد نے فوراً اسے اسپتال منتقل کیا لیکن ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اونچی آوازوں کی وجہ سے بچوں میں دل کے دورے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اچانک آنے والی اونچی آوازوں کی وجہ سے بچوں کا دل کا نظام متاثر ہو سکتا ہے جو دل کے دورے کا سبب بن سکتا ہے۔ چیف منسٹر مغربی بنگال ممتا بنرجی نے آر جی کر ہاسپٹل کیس کے قاضی کو کولکتہ کی عدالت کی جانب سے عمر قید کی سزا سنائے جانے پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ تحقیقات جبراً ریاستی پولیس کے ہاتھوں سے لے لی گئی تھی۔ ریاستی پولیس نے اگر تحقیقات کی ہوتی تو سزائے موت یقینی ہوتی۔ ضلع مرشد آباد میں میڈیا سے بات چیت میں ممتا بنرجی نے کیس کی CBI تحقیقات پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ روز اول سے ہم سزائے موت کا مطالبہ کر رہے تھے لیکن عدالت نے عمر قید کی سزا سنائی۔ ہم اپنے مطالبے پر اڑے ہیں۔ سنبھل ضلع کے نکاسا تھانہ علاقے میں واقع ریاستی پولیس چوکی میں مبینہ طور پر حراست میں لیے گئے ایک شخص کی موت ہو گئی۔ اہل خانہ نے الزام لگایا کہ تھانہ علاقے کے کہو سرائے کے رہنے والے عرفان 45 سالہ کی پولیس حراست میں موت ہو گئی اور پولیس نے اسے دوائی نہیں کھانے دی۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد موت کی وجہ واضح ہوگی۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو نے اس پر رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اتر پردیش میں BJP حکومت میں حراست میں موت کے واقعات رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ حالیہ معاملے میں سنبھل میں پوچھ گچھ کے لیے گھر سے لے جانے والے ایک شخص کی حراست میں موت کے بعد عوامی غم و غصہ پھوٹ پڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر منصفانہ BJP حکومت اب اپنے آخری مرحلے میں ہے۔ اداکار سیف علی خان کو چاقو مارنے کے الزام میں گرفتار 30 سالہ بنگلہ دیشی شہری محمد شریف الاسلام شہزاد نے پولیس کو بتایا کہ وہ ہندوستان آنے سے قبل بنگلہ دیش میں ریسلر تھا۔ ذرائع نے بات بتائی۔ دوران تفتیش اس نے بتایا کہ وہ ضلعی سطح پر اور قومی سطح کی ریسلنگ چیمپئن شپ میں کم وزن کے زمرے میں حصہ لیتا تھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ ریسلنگ پس منظر کی وجہ سے وہ زخمی ہوئے بغیر سیف علی خان پر حملے میں کامیاب رہا۔ اس نے مانا کہ اس نے سیف علی خان کی فلیٹ والی 12 منزلہ عمارت صدگرو شرن اور شاہ رخ خان کے بنگلہ منت کا سروے کیا تھا۔ ایک CD استعمال کرتے اس نے انٹری پوائنٹس کا جائزہ لینے کے بعد منت کو نشانہ بنانے کا منصوبہ ترک کر دیا تھا کیونکہ وہاں سیکیورٹی سخت تھی اور بنگلے کی دیواریں اونچی ہیں۔ گرفتاری کے بعد اس نے یہ کہتے ہوئے اقبال جرم کر لیا کہ ہاں میں نے کیا ہے۔ وہ 5 دن کی پولیس تحویل میں اور تحقیقاتی عہدیدار سے سیف علی خان کے فلیٹ والی عمارت میں لے جا کر کرائم سین ریکریٹ کرنے والے ہیں۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدھارامیا نے منگل کو حیرت کا اظہار کیا کہ کیا BJP کے دور حکومت میں عصمت دری نہیں ہوئی تھی۔ وہ اتوار کی رات بنگلور کے KR مارکیٹ میں ایک خاتون کی عصمت دری کے تناظر میں ریاست میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے بارے میں BJP کے الزام پر رد عمل ظاہر کر رہے تھے۔ ویلنکا جانے والی بس کا انتظار کرنے والی متاثرہ لڑکی کے ساتھ 2 افراد نے مبینہ طور پر عصمت دری کی۔ پولیس نے سلسلے میں 2 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ یہ واقعہ SJ پارک میں پیش آیا۔ شکایت بھتہ خوری اور جنسی زیادتی سے متعلق ہے۔ بنگلور کے پولیس کمشنر B دیانند نے یہاں بنگلور میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ 2 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔
ہندوستان حکومت کاروبار میڈیا اور این جی اوز پر عالمی سطح پر عوامی اعتماد کے اشاریے میں ایک پائیدان نیچے پھسل کر سے تیسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ اس فہرست میں چین پہلی اور انڈونیشیا دوسری پوزیشن پر ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم کے سالانہ اجلاس سے قبل پیر کو ڈاووس میں جاری کی گئی ایک تحقیق میں یہ درجہ بندی جاری کی گئی۔ مختلف زمروں اور مختلف آمدنی والی طبقات کے لوگوں کا مختلف ممالک کی حکومتوں، کاروباری اداروں، میڈیا اور غیر سرکاری تنظیموں پر کتنا اور کیسا بھروسہ ہے، اس تعلق سے یہ درجہ بندی کی گئی۔ ریاست چھتیس گڑھ اور اڑیسہ کی سرحد پر انکاؤنٹر ہوا۔ آج گڑیا بند ضلع میں ہوئے انکاؤنٹر میں 12 ماؤ نواز ہلاک ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی 19 جنوری کی رات سے اب تک ہونے والے متعدد انکاؤنٹرز میں مرنے والوں ماؤ نوازوں کی تعداد 14 تک پہنچ گئی۔ پولیس نے اطلاع دی۔ ماؤ نوازوں کے خاتمے کے لیے سرحدی اضلاع گڑیا بند اور نوپڑا میں چھتیس گڑھ اور اڑیسہ کی پولیس CRPF کے دستوں کے ساتھ مل کر خصوصی آپریشن کر رہے ہیں۔ اس دوران ہوئے انکاؤنٹر میں جملہ 2 ماؤ نواز ہلاک ہوئے اور صبح کے وقت کیے گئے سرچ آپریشن میں مزید 12 لاشیں برآمد ہوئی۔ پولیس نے بھی بتایا کہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کا امکان ہے۔ کیرالہ کی ایک عدالت نے ایک لڑکی کو اپنے بوائے فرینڈ کو قتل کرنے کے جرم میں سزائے موت سنائی ہے۔ مجرم لڑکی کی شناخت گریشما کے طور پر کی گئی۔ 24 سالہ گریشما نے اپنی تعلیمی کامیابیوں میں مجرمانہ تاریخ نہ ہونے کی وجہ سے سزا میں نرمی کی درخواست کی تھی۔ گریشما کو تعزیرات ہند IPC کی مختلف دفعات کے تحت مجرم قرار دیا گیا۔ مرنے والی کی شناخت شرون راج کے طور پر کی گئی۔ استغاثہ کے مطابق مقتول کو اسی گرل فرینڈ نے اکتوبر 2022 میں تمل ناڈو کے کنیا کماری میں واقع اپنے گھر میں ہربل آیورویدک ٹونک کے ساتھ زہر دیا تھا۔ 23 سالہ راج زہر پینے کے 11 دن بعد 25 اکتوبر کو ہسپتال میں متعدد اعضاء ناکارہ ہونے کی وجہ سے فوت ہو گیا تھا۔ گریشما نے قتل کی سازش اس وقت رچی جب اس کی شادی ایک آرمی جوان سے طے پائی گئی، لیکن بوائے فرینڈ شرون راج نے اس کے ساتھ اپنا رشتہ ختم کرنے سے انکار کر دیا۔ لڑکی نے اس سے قبل راج کو جوس میں پیراسیٹامول کی گولیاں ملا کر زہر ملا کر مارنے کی کوشش کی تھی، تاہم راج نے جوس کڑوا ہونے کی وجہ سے پینے سے انکار کر دیا تھا۔ میگھالیہ کے مشرقی خاصی ہلز ضلع کے موکیزیو گاؤں میں پیر کو رام کرشنا مشن اسکول کی تعمیر کو لے کر پولیس اور مظاہرین کے درمیان پرتشدد جھڑپوں میں 6 افراد کے زخمی ہونے کے بعد کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ ایک پولیس اہلکار نے بتایا کہ یہ واقعہ منگل کو اس وقت پیش ہوا جب گاؤں والے رام کرشنا مشن اسکول کے زیر تعمیر مقام پر پہنچے اور وہاں گول پوسٹ لگانے کی کوشش کی۔ پولیس اور انتظامیہ نے انہیں روکا تو تصادم پرتشدد ہو گیا۔ اس دوران 6 افراد زخمی ہو گئے۔ جھڑپ میں 4 خواتین مسلح برانچ کانسٹیبل اور 2 خواتین زخمی ہوئی۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج بھی کیا، آندھو گیس کے گولے داغے۔ کرفیو نافذ کرتے ضلع مجسٹریٹ نے علاقے کے شہریوں سے امن برقرار رکھنے اور حکم پر عمل کرنے کی اپیل کی۔ اتر پردیش کے ضلع بریلی میں باہری تحصیل کے تحت جن ساون شمالی گاؤں میں جمعہ کے روز کشیدگی پھیل گئی جب ہندو گروپس نے ٹین شیڈ میں بنی ہوئی نو تعمیر شدہ مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی پر اعتراض کیا۔ ہندو گروپ کے اعتراضات پر پولیس نے تحقیقات شروع کر دی اور 7 افراد بشمول گاؤں کے سربراہ کے خلاف ایک کیس درج کر لیا گیا۔ ہندو جاگرن منچ یووا واہنی کے ضلع صدر ہمانشو پٹیل نے گاؤں والوں کے خلاف رسمی شکایت درج کرائی تھی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امید ظاہر کی کہ سعودی عرب بھی ابراہم معاہدے میں شامل ہو جائے گا۔ وائٹ ہاؤس میں بات کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ابراہم معاہدہ اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان تعلقات کے قیام سے متعلق ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب بھی بالآخر ابراہم معاہدے میں شامل ہو جائے گا اور اسرائیل سے تعلقات معمول پر لے آئے گا۔ واضح ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی گزشتہ حکومت میں اسرائیل کے امارات، بحرین، مراکش اور سوڈان کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے ابراہم معاہدہ ہوا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بطور امریکی صدر دوسری مدت کے لیے حلف اٹھا لیا۔ انہوں نے خطاب میں امیگریشن قوانین، گرین پالیسی کے خاتمے، خام تیل کی پیداوار بڑھانے اور دیگر ممالک پر ٹیکسز و ٹیرف عائد کرنے سمیت دیگر اقدامات کے حوالے سے فوری احکامات جاری کرنے کا وعدہ کیا۔ دوسری دفعہ امریکی صدر منتخب ہونے کے بعد اظہار خیال کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ میں سنہرے دور کا آج سے آغاز ہو گیا ہے۔ آج سے ہمارا ملک ترقی کی کئی نئی منازل طے کرے گا اور دنیا بھر میں دوبارہ اس کی عزت کرائی جائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 47ویں صدر بن گئے اور انہیں حلف لینے کے بعد اپنے خطاب میں سخت اقدامات کے اعلان کیا۔ سعودی عرب میں مالیاتی فراڈ اور ہر قسم کے جرائم سے نمٹنے کے لیے پبلک سیکیورٹی کی کوششوں کے فریم ورک کے اندر ریاض ریجن پولیس کی کرمنل انویسٹیگیشن اینڈ ریسرچ ڈپارٹمنٹ نے بنگلہ دیشی شہریت کے 6 افراد اور 3 شہریوں کو مجرمانہ واقعات کے ارتکاب کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ ان کے جرائم میں جعلی لنکس بنانا شامل تھا۔ ملزموں نے سرکاری ایجنسی اور سرکاری خدمات فراہم کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے سعودی عرب سے باہر ایک گینگ تشکیل دی۔ ان افراد نے اپنے متاثرین کو لالچ دے کر مملکت کی مختلف علاقوں میں 33 وارداتیں کی تھی اور تقریباً 3,93,900 ریال اڑا لیے تھے۔ ملزموں کے قبضے سے جرائم کے تمام اوزار ضبط کر لیے گئے اور انہیں قانونی کارروائی کے لیے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔
اسرائیلی وزیر خزانہ بتسلیل سموٹرش نے دھمکی دی ہے کہ اگر فائر بندی معاہدے کے پہلے مرحلے 6 ہفتے کے بعد وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے غزہ میں دوبارہ جنگ شروع نہ کی تو حکومتی اتحاد ختم کر دیں گے۔ انتہائی دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے سموٹرش کی یہ دھمکی فائر بندی معاہدے کے نافذ العمل ہونے کے ایک روز بعد سامنے آئی ہے۔ سموٹرش نے صحافیوں سے گفتگو کرتے کہا اگر جنگ دوبارہ شروع نہ ہوئی تو میں حکومت گرا دوں گا۔ یاد رہے کہ ایک شدت پسند مذہبی قوم پرست جماعت کے سربراہ سموٹرش نے غزہ معاہدے کے خلاف ووٹ دیا تھا، تاہم فی الوقت وہ حکمراں اتحاد کا حصہ ہے۔ یہ تھی ناظرین آج کی سپیڈ نیوز، دیجیے اجازت، محمد اظہار کو ملتے ہیں اگلے سپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔